बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शेख तारिक है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस प्रोग्राम के लिए मैं आज आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, उस प्रोग्राम का तारुफ़ के लिए प्रोग्राम के कोर्स का नाम है एजुकेशनल लीडरशिप एंड सुपरविज़न। कोर्स कोड है 3752। जिस वक्त मैं इस कोर्स के लिए आ रहा था तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने आप को उस साइड के ऊपर पोज करूं, यानी आपकी तरफ बैठूं और सोचूं कि इस कोर्स का अगर आज पहला दिन होता और तारुफ़ होता तो फिर मेरे जहन में क्या सवाल होता। एक लम्हे के लिए आप भी सोच लीजिए और कोई जहन में सवाल ले आइए कि आज हमारा पहला दिन है और ये कोर्स है और मेरे जहन में क्या सवाल होता। यूँ मेरे जहन में भी मुतअद्दिद सवाल आए, सेवरल क्वेश्चंस आए। तो जो पहला क्वेश्चन मेरे जहन के अंदर आया वो ये है कि इस प्रोग्राम को ऑफ़र करने का रैशनल क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, आखिर ये कोर्स हमें क्यों ऑफ़र किया जा रहा है। हमारा जहन जो है वो लॉजिकल सोचता है। आपको अगर पानी पीना है तो इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये होगी कि आपको प्यास लगी हुई है। अगर आपको खाना खाना है तो जस्टिफिकेशन ये होगी कि आपको भूख लगी हुई है। और अगर आपने सफ़र करना है तो उसकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि कहीं आपने पहुँचना है। तो हमें पहले अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि आखिर ये प्रोग्राम हमें क्यों ऑफ़र किया जा रहा है, तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट इसके तमाम टॉपिक्स को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रोग्राम की जस्टिफिकेशन के लिए होगा वो होगा वाई दिस कोर्स। ये प्रोग्राम हमें क्यों ऑफ़र किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को ऑफ़र करने का जो हमारा पहला मकसद ये है कि हमें अपनी एजुकेशनल फील्ड के अंदर, ये जो आपका कोर्स है, इस फील्ड के अंदर हमें प्रोफेशनल्स चाहिए। प्रोफेशनल से मुराद हमारी ऐसे लोग जिनके पास अपनी फील्ड के अंदर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हो, जिनके पास डिस्पोजिशन भी हो, एटीट्यूड भी हो और जिनके पास परफॉर्मेंस भी हो। हमें ऐसे लोग चाहिए। हमें जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं चाहिए। हमारा पीछे रह जाने का एक सबब ये भी है कि हमें नॉन प्रोफेशनल लोगों से वास्ता पड़ता है। आपकी इजाज़त हो तो मैं बैठ भी जाऊँ। तो हमें इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनल्स चाहिए। अब मैं ज़रा आम प्रोफेशनल से मुराद मेरी होगी एक्सपर्ट। मैं ज़रा आपको आम फील्ड का हवाला दूँ और फिर आगे इस प्रोग्राम के ऊपर लेकर आगे चलूँ। मतलब फ़र्ज़ कीजिए डेली लाइफ के अंदर एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आपको कपड़े सिलवाने हैं, अगर आपको किसी मर्ज़ की तशख़ीस करवानी है या आपने कोई कानूनी मशावरत करनी है, तो यकीनन तीनों के लिए आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स का इंतख़ाब करेंगे। मसलन अगर आपको कपड़े सिलवाने हैं तो आप यकीनन दर्जी के पास जाएंगे। और मुमकिन आप में से कोई जहन में ये भी सोच रहा हो कि स्टिचिंग वाला काम तो डॉक्टर भी कर सकता है, तो शायद उसको भी दिया जा सकता हो। वो बड़े बड़े टांके लगाता है, वो आम टांके नहीं लगाता। तो लिहाजा कपड़े के लिए आप दर्जी के पास जाएंगे, तशख़ीस के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कानूनी मशावरत के लिए आप वकील के पास जाएंगे। आपने इन तीनों लोगों का इंतख़ाब इसलिए किया कि ये अपनी अपनी फ़ील्ड के प्रोफेशनल्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं। अगर हम इनका इंतख़ाब नहीं करेंगे और दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो ये हमारा इंतख़ाब गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जिन लोगों को हमने एक्सपर्ट समझा और जिन लोगों को हम प्रोफेशनल समझ के पास गए और अगर उनके अंदर वो एक्सपर्टीज़ ना पाई गई, फिर उसी मिसाल को दोबारा लेते हैं कि आपने दर्जी को कपड़े दिए, अगर उसने आपके साइज़ के मुताबिक उसको नहीं सिया और उसने गलत स्टिचिंग कर दी तो और जो साइज़ था वो भी ठीक नहीं था, तो आप दर्जी के पास वापस जाएंगे और उसको काफ़ी सारी चीज़ें कहेंगे और शायद ये एक फ़िक्रा हदियतन और तोहफ़तन भी आप उसको ये कहें कि ये जो आपने मेरा सूट सिया है ये गलत है और आपको दर्जी किसने बनाया। यानी आपने डायरेक्ट जो क्वेश्चन रेज़ कर दिया वो उसके पेशे पे कर दिया कि जब आपके पास इस पेशे की कॉम्पिटेंसी नहीं थी तो आप इस पेशे को अख्तियार क्यों किया। तो जो दूसरी चीज़ है हमारे इस कोर्स की वो ये है कि अगर हम आपको पेशेवर प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो फिर हमें सर्टन कॉम्पिटेंसीज़ का डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस कोर्स को डेवलप करते हुए हमने फिर दूसरी चीज़ जिसको मद्देनज़र रखा वो ये था कि जब आपको हमने प्रोफेशनल बनाना है तो इस प्रोफेशनल बनाने के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने 9 यूनिट्स का इंतख़ाब किया, जिन थीम्स का हमने इंतख़ाब किया, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया कि आपके अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप किया जाए, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसीज़ आपके अंदर होंगी उसकी बुनियाद पर आप प्रोफेशनल्स कहेंगे।
آنے والے دور کے اندر جو آپ نے ماسٹر کی ڈگری کی وہ کانٹینٹ کے اوپر ماسٹری تھی، لیکن اب آپ جس کورس کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ ایم فل ہے، یعنی اس کے اندر فلاسفی انوالو ہو گئی ہے، آپ کا وزڈم انوالو ہو گیا ہے۔ اب آپ سے لوگ پوچھیں گے، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کو پروفیشنل اور ایکسپرٹ کے طور پہ کنسلٹ کریں گے۔ اگر آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکے تو وہ آپ کی پروفیشنلزم کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے کچھ کمپٹنسیز کو یہاں پہ آپ کے اندر ڈالنے کے لیے ان کورسز کا اہتمام کیا، تاکہ وہ کمپٹنسیز آپ کے اندر ہوں اور آپ اس کورس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں۔ جو تیسری چیز میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کیوں یہ کورس آفر کیا جا رہا ہے، پہلا ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس فیلڈ کے اندر پروفیشنلز کو ڈیولپ کریں۔ اس پروفیشنلزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے سرٹن کمپٹنسیز ریکوائرڈ ہیں۔ پھر ان کمپٹنسیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے کچھ یونٹس کا انتخاب کیا کہ ان یونٹس کے ذریعے ان کمپٹنسیز کو ڈیولپ کیا جائے۔ پھر ہم نے تیسری چیز کہ ان یونٹس کے اندر کس کس چیز کا نالج آپ کو دیا جائے تاکہ آپ کے اندر یہ والی کمپٹنسی ڈیولپ ہو سکے۔ تو اس کمپٹنسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جن اسپیسیفک چیپٹرز کا یونٹس کا ہم نے انتخاب کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس یونٹ کے اندر یا اس ٹاپک کے اندر پریویس نالج کیا ہے، پرویلنگ پریکٹسز کیا ہے اور ایمرجنگ پیراڈائمز کیا ہیں۔ یہ تینوں چیزوں کا علم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس علم سے آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوگا اور کمپٹنسی بھی ڈیولپ ہوگی۔ ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے پھر ہم نے کچھ یونٹس کا بھی انتخاب کیا۔ نیکسٹ جو چیز ہم اس کورس کو کیوں آپ کو آفر کر رہے ہیں، اس کی اگلی جسٹیفیکیشن ہے ریسرچ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، ریسرچ سے ہماری مراد یہ ہے، ریسرچ از اے سورس آف سائنٹیفک سورس آف ایکوائرنگ نالج۔ اگر ہم منظم طریقے سے کسی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم ریسرچ کے فنکشنز کی بات کریں کہ ریسرچ کے فنکشنز کیا ہیں، تو ریسرچ کا پہلا فنکشن ہے ایکسپلور کرنا، ریسرچ کا دوسرا فنکشن ہے ڈسکرائب کرنا، ریسرچ کا تیسرا فنکشن ہے ایکسپلور کرنا، ریسرچ کا چوتھا فنکشن ہوگا کسی کویسچن کو آنسر کرنا۔ ان تمام کاموں کے لیے، ان تمام فنکشنز کے لیے ہم ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ریسرچ کا بیسک پرپز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرابلم بھی تو ہو، کوئی گیپ بھی تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ جو آپ کی ڈگری ہے یہ ریسرچ اورینٹیڈ ہے، تو اگر آپ کسی گیپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو آپ ریسرچ بھی کنڈکٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس پروگرام کو آفر کرنے کا کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے، جب وہ ریسرچ کرنے کے لیے جائیں تو انہیں جب وہ لٹریچر ریویو سے گزریں تو انہیں پتہ ہو کہ آلریڈی اس لٹریچر فیلڈ کے اندر کتنا کام ہو چکا ہے، کون کون سی چیزیں ہو رہی ہیں اور کن چیزوں کو ہونے کی ابھی ضرورت ہے۔ جب تک آپ گیپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو اس ایریے کے اندر آپ ریسرچ بھی کنڈکٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے جب اگلے والے 2 سیمسٹر پڑھنے کے کورس مکمل کرنے کے بعد جب آپ ریسرچ پہ جائیں گے تو اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ کے اندر نالج بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ نالج آپ کا انہانس کیا جائے تاکہ آپ کے پاس وہ بیک گراؤنڈ کے اندر نالج ہو، پھر آپ اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اپنی انٹرسٹ کے مطابق کسی ریسرچ ایریے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکیں۔ تو میں پھر ایک دفعہ اس چیز کو دہراتے ہوئے آگے کی طرف چلتا ہوں کہ ہمارا ایک مقصد اس کورس کو آفر کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے اندر پروفیشنلزم ڈیولپ ہو سکے۔ دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ پروفیشنلزم ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے اندر سرٹن کمپٹنسیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کمپٹنسیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کس کس یونٹ کو شامل کیا جائے اور کس کس چیز کا نالج آپ کو دیا جائے۔ اور ہمارا اس سے اگلے والا جو آبجیکٹیو ہے یا ریشنل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس ایریے کے اندر ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہو تو آپ کے پاس لٹریچر ریویو کے لیے یہ سارا مواد موجود ہو۔ اب میں آخری تو نہیں لیکن ایک اور جسٹیفیکیشن کی طرف چلتا ہوں جو اس کورس کے لیے ہم نے منتخب کی، وہ ہے لیڈرشپ۔ ہمیں اس کورس کو پڑھانے کے بعد اس فیلڈ کے اندر جون سی بھی آپ کا فیلڈ ہے، آئدر اٹ از ایلیمنٹری ایجوکیشن، ٹیچر ایجوکیشن اور یہ ڈسٹنس ایجوکیشن، جو بھی آپ کا فیلڈ ہو، اس کے اندر ہمیں پروفیشنلز اور لیڈرز کی ضرورت ہے۔ جب لیڈرز ہوں گے تو وہ اس کو لیڈ کر کے آگے کی طرف پروگرام کو لے کر جائیں گے۔ تو ہمیں لیڈرز چاہیے، فالوورز تو ہمارے پاس آلریڈی بہت موجود ہیں، ہمارے پاس لیڈرز کی کمی ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے۔ تو ان کچھ مقاصد کو سامنے رکھ کے ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا اور پھر یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
اب میں کوشش آگے کی طرف جاؤں گا اور 1 by 1 یونٹس کا کرسری لک سرسری سا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو ہر یونٹ کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چل جائے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا, جس یونٹ کو بھی اب آپ دیکھیں گے, اس یونٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ساری جسٹیفیکیشن موجود ہونی چاہیے. پہلا ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ میں پروفیشنلزم کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے. دوسرا, اس کمپٹنسیز کا میرے اندر ہونا بہت ضروری ہے. جو پروفیشنل ہے وہ اپنی کمپٹنسی سے پہچانا جاتا ہے. تو جو بھی یونٹ پڑھیں گے تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے یہ کمپٹنسی میں نے ڈیولپ کرنی ہے. پھر جس ٹاپک کو پڑھیں گے ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی اور اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے جتنا مواد رکھ سکتے تھے وہ آپ کے لیے رکھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مواد اور موجود نہیں ہے. آپ اس سے آگے بھی جائیے, بیونڈ دس کانٹینٹ جائیے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. اور نیکسٹ چیز, ریسرچ آج سے ہی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ والا ایریا ہے, اس میں میرا انٹرسٹ ہے اور یہ گیپ میں یہاں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں یا یہ گیپ میں فیل کر رہا ہوں اور اس ایریے کے اندر میں اپنی ریسرچ کنڈکٹ کروں گا. تو ریسرچ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس ٹاپک کو پڑھتے ہوئے ریسرچ کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس والے ٹاپک کو لے کر آگے کی طرف چلوں گا. اور نیکسٹ اور جو لاسٹ ہے ہمارا وہ یہ کہ اس فیلڈ کے اندر میں ایز اے لیڈر پرفارم کرنے کی کوشش کروں گا. امید ہے یہاں تک جو میں نے کہا وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا. اب ہم یونٹ بائی یونٹ چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. پہلا یونٹ جو ہے, میں نے جو آخری والا پوائنٹ جہاں پہ اس کو میں نے ختم کیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی ہر فیلڈ کے اندر لیڈرز چاہیے. تو جب ہم نے یہ کنسیو کیا کہ ہمیں لیڈرز چاہیے تو پھر ہم نے اس یونٹ کی ارینجمنٹ بھی اس طرح کی. تو جو ہمارا پہلا یونٹ ہے اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا جو آپ کے سامنے موجود ہے, انٹروڈکشن ٹو لیڈرشپ. یہاں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے لیڈر کیا ہے, لیڈرشپ کیا ہے, ایڈمنسٹریشن کیا ہے, مینجمنٹ کیا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے رکھ کے پیش کریں گے تاکہ آپ کے سامنے کانسیپٹ تو کلیئر ہو. لیڈر از سم تھنگ ایلس. لیڈر ناؤن ہے, پرسنل ہے, میں لیڈر ہوں, میرے اندر اپنے پرسنل ٹریٹس ہوں گے. لیکن جب میں بات کروں گا لیڈرشپ کی, یہ ورب ہے, یہ فنکشن ہے. پھر مجھے دیکھنا پڑے گا بینگ اے لیڈر مجھے کیسا ہونا ہے. میرا رول بینگ اے لیڈر ویری کرے گا. مثلا اگر مجھے کسی ایسے اسکول کے اندر پڑھانا ہے جو میل کی کلاس ہے اور وہ شہری علاقے کے اندر موجود ہے, لڑکے بڑے شرارتی بھی ہیں, بڑے نالجیبل بھی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہاں مجھے پڑھانے کا انداز میرا کچھ اور ہوگا. اگر مجھے اسی کلاس کو جا کے کسی دیہات میں پڑھانا ہے جہاں پہ بچے بڑے سبمسو ہیں, ہمبل ہیں, تو وہاں پہ میرے پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوگا. تو لیڈرشپ فلیکسیبل ہے. آپ کو کس جگہ جا کے کس قسم کی لیڈرشپ پرفارم کرنی ہے, آپ کا لیڈرشپ کا سٹائل کیا ہوگا, اس کے بارے میں آپ کو انفارم کرنا بہت ضروری ہے. لیڈر بہت سیورل ڈیفینیشن ہے. لیڈر ہم کہتے کس کو ہیں؟ لیڈر کی کئی ڈیفینیشن میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ لیڈر ہم اس کو کہتے ہیں جس کو لوگ خود فالو کریں, جس کے پیچھے لوگ خود چلیں. اب اس کے پیچھے چلنے کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں. اس کے پرسنل ٹریٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس کے سکلز بھی ہو سکتے ہیں, اس کی پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کریں. بہرحال لیڈر وہ ہوگا جس کو لوگ فالو کریں. لیڈرشپ سٹائل وہ ہوگا جس انداز سے وہ اس لیڈرشپ کو چلائے گا, وہ اس لیڈرشپ کو چلائے گا. یہ ہمارے اگلے آنے والے یونٹس کے اندر بھی موجود ہے. منیجر جو مینجمنٹ کرے. منیجر مینجمنٹ کر سکتا ہے, لیکن اگر منیجر کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہوں گی تو وہ مینیج کر لے گا, لیکن اگر اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہوں گی تو بہت افیکٹولی ٹیم کو بھی کنسٹرکٹ کرے گا, اس کو موٹیویٹ بھی کرے گا, انکریج بھی کرے گا. ایک اچھا لیڈر ایک اچھا منیجر بھی ہوگا. اسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹر کون ہوتا ہے؟ تو لیڈر, لیڈرشپ, ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ, ان چاروں کانسیپٹس کے اندر فرق کیا ہے؟ تو اس پہلے والے یونٹ کے اندر ان کانسیپٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایڈمنسٹریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے, اسی طرح اس کی کنٹینیوٹی کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی ہے, فیصلہ سازی کیا ہوتی ہے. ایک اچھے لیڈر کو ایٹ دا اسپاٹ بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ریشنل ڈیسیژن بھی لینے ہوتے ہیں, اسٹریٹجک ڈیسیژن بھی لینے ہوتے ہیں, فارمل ڈیسیژن بھی لینے ہوتے ہیں. ڈیسیژن بہت ایک اہم پہلو ہے, یہ ایک منیجر کے کریکٹرسٹکس کے اندر اس کا پایا جانا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک مینجمنٹ جو منیجر ہے وہ کس قسم کے فنکشنز پرفارم کر سکتا ہے. ایک منیجر کو پلاننگ بھی کرنی ہے, تو پھر ہم یہاں ڈسکس کریں گے وٹ ڈو وی مین بائی پلاننگ. پھر پلاننگ کے بعد اس کو آرگنائزنگ بھی کرنی ہے. آرگنائزنگ سے مین ان تمام ایکٹیویٹیز کو جو اس نے پلان کیا ہے اس کو
ارینج کرنا لاجیکل آرڈر کے اندر اس کو لے کر چلنا، پھر ایکچویٹنگ جو اس نے کنسیو کیا اس کے مطابق چیزوں کو ریالٹی کے اندر ڈھالنا، پھر کنٹرولنگ، پھر لیڈنگ، پھر کمیونیکیٹنگ، پھر ایویلیویشن. یہ وہ تمام فنکشنز ہیں جو ایک مینیجر کو پرفارم کرنے ہوتے ہیں. اس یونٹ نمبر 1 کے اندر لیڈرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ جو مینیجر کے فنکشنز ہیں اور جو لیڈر کے فنکشنز ہیں ان تمام کے اوپر ڈسکس کی جائے گی. یہ ہمارا یونٹ نمبر 1 ہے. اور آنے والے جو اگلے پروگرام ہے اس کے اندر ہمارے جو ریسورس پرسن آئیں گے، جو ایکسپرٹس آئیں گے، وہ یونٹ بائی یونٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج ہم صرف اس کا کرسری لک لے رہے ہیں کہ ان یونٹس کے اندر کن کن چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ سارے فنکشنز ہیں آپ کے مینیجر کے، مینجمنٹ کے. اب ہم چلتے ہیں یونٹ نمبر 2 کی طرف جس کا نام ہے ٹائپس آف لیڈرشپ. میں نے گزارش کی کہ اس کورس کا مین تھیم پروفیشنلزم اور لیڈرشپ ہے، تو لہٰذا ہمارے بہت سے یونٹس کا جو فوکس ہے وہ لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، لیڈرشپ کیا چیز ہوتی ہے، لیڈرشپ کی تھیریز کیا ہیں. ان تمام معاملات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو یونٹ نمبر 2 بھی اس کی کنٹینیوٹی کے اندر اسی کا تسلسل ہے. اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشنل لیڈرشپ، کہ ہر فیلڈ کا لیڈر اپنے کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ اگر آپ کی فیلڈ ایجوکیشن ہے تو اس ایجوکیشن کے اندر جو ایجوکیشنل لیڈر ہوگا وہ کس ٹائپ کا ہوگا، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، اس کے ٹریٹس کیا ہوں گے. تو ایجوکیشنل لیڈرشپ ایک ایمرجنگ کانسیپٹ ہے، لہٰذا اس تمام کانسیپٹ کو آپ کے سامنے لے کر آنا کہ ایک ایجوکیشنل لیڈر کیا ہوگا، اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ باتیں کی جائیں گی. سیکنڈ ہمارا ہوگا کریکٹرسٹکس آف لیڈرشپ، کہ ایک اچھی لیڈرشپ کے کیا خصوصیات ہوں گی ان دا کانٹیکسٹ آف ایجوکیشن. یعنی ہم کہیں گے کہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر کیا ہوگا، ایک اچھا پرنسپل کیسا ہونا چاہیے، ایک اچھا ہیڈ کیسا ہونا چاہیے، ایک ہیڈ کی رسپانسبلٹی کیسی ہونی چاہیے. ایک اسکول کے اندر جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو اپنے ٹیچرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسٹرکشن پلاننگ کے لیے، سپرویژن کے لیے کس قسم کا رول پلے کرنا پڑے گا. جیسے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اسی طرح آپ جب لیڈر ہوں گے تو آپ اپنے فالوورز کے لیے ایک رول ماڈل ہوں گے. تو ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ کس قسم کے رول ماڈل ہیں یا کس قسم کا رول ماڈل وی آر ایکسپیکٹنگ، وہ کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اس ہیڈنگ کے تھرو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹائپس آف لیڈرشپ، ٹائپس آف لیڈرشپ کے اندر ہمارے پاس اتھارٹیرین ہے اور ٹاسک سینٹرڈ ہے. میں نے کہا کہ لیڈر فلیکسیبل ہوتا ہے، جیسا ٹاسک ہوگا، جیسے لوگ ہوں گے اس ٹائپ کا لیڈرشپ کا سٹائل چلے گا. اگر آپ کا لیڈرشپ سٹائل کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے تو آپ ایک کامیاب لیڈر ثابت نہیں ہو سکتے. اتھارٹیرین لیڈرشپ سے مراد ہماری یہ ہے کہ ادارے کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو رولز اور ریگولیشن سے ہٹ کے نہیں ہو پائیں گے. اگر آپ کا اسکول کا ٹائم 8:30 بجے ہے، یہ رول ہے، تو آپ لیڈر بطور لیڈر اتھارٹی ہوں گے کہ اس کو پرویل کروائیں. ایسا فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی کہ جس کا جب دل چاہے جب آ جائے. اگر آپ کی CL جو سی ہیں کیجول لیوز ٹیچرز کی فکس ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس رول کی وائلیشن کروا دیں. تو ایک اچھے لیڈرز کو جو رولز ہیں ان کی وائلیشن نہیں کروانی چاہیے. تو جب آپ اس قسم کی ڈیوٹیز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو آپ کے جو لیڈرشپ کا سٹائل ہونا چاہیے وہ اتھارٹیٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے ان رولز کو پرویل کروانا ہے. تو اس کے لیے یہ آپ کا رول جو ہے وہ اتھارٹی والا ہوگا. آپ کا رول جو ہے بینگ اے لیڈرشپ، یا آپ کا لیڈرشپ کا جو سٹائل ہے وہ ٹاسک سینٹر بھی ہو سکتا ہے. مجھے کام چاہیے. کئی آرگنائزیشن ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مجھے کام سے مطلب ہے، مجھے آپ کے آنے یا جانے سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ کام ہے، یہ آپ 1 گھنٹے کے اندر کر دیجئے یا 2 دن کے اندر کر دیجئے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے یہ کام چاہیے. آفس میں کر دیجئے، گھر میں کر دیجئے یا ایکسٹرا ٹائم میں کر دیجئے، کام ہونا چاہیے. یہ بھی ایک لیڈرشپ کا سٹائل ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایریا اور سینیریو کیسا ہے. جس سینیریو کے اندر آپ موجود ہوں گے اس ٹائپ کا لیڈرشپ سٹائل آپ کو آپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس سچویشن کے مطابق اس لیڈرشپ کے سٹائل کو آپٹ نہیں کریں گے تو آپ ایک سکسیسفل لیڈر نہیں ہو سکتے. ویسے ڈیلی لائف کے اندر بھی اگر آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں تو آپ کے رول کے اندر ویریشن ہے. اگر آپ کلاس روم کے اندر کھڑے ہیں تو آپ ایز اے ٹیچر ہیں. اگر آپ اپنے آفس کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ پرنسپل یا ہیڈ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں ڈیلنگ آپ کی کچھ اور ہوگی. آپ اپنے گھر چلے جائیے تو آپ پیرنٹس ہو جائیں گے. آپ اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں تو بیٹے ہو جائیں گے. آپ اپنے بہن بھائیوں میں چلے جائیں تو رول کچھ اور ہوگا. جب ڈیلی لائف کے اندر ہمارے رول کے اندر اتنی ویریشنز موجود ہیں تو ہمارے اس لیڈرشپ کے سٹائل کے اندر بھی ویریشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. تو لیڈرشپ سٹائل سے ہماری مراد یہ ہے کہ جوں سچویشن چینج ہوگی تو آپ کی لیڈرشپ کا سٹائل کو بھی چینج ہونا چاہیے. یہ ایک کامیاب لیڈر کی نشانی ہے.
ڈیموکریٹک ہزاروں موقع ایسے آئیں گے جہاں پہ آپ کو مشاورت کرنی پڑ جائے گی، آپ کو مشورہ لینا پڑ جائے گا، اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ٹیم پوری کو انوالو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ اسکول کے اندر کوئی نیا پروگرام لانچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی ڈیوٹیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ٹائم ٹیبل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کئی ایسے ایشوز آئیں گے جس کے اندر آپ خود فیصلہ نہیں کر پائیں گے، تو وہاں پہ جو آپ کا سٹائل ہونا چاہیے وہ آپ کا سٹائل ڈیموکریٹک ہونا چاہیے۔ پیپل سینٹرڈ کا مطلب ہے کہیں پہ لوگوں کو اہمیت دینی ہے۔ آپ کو ایک ایسی ٹیم میسر آ گئی ہے جو ویل سکلڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے، اور آپ نے ان سے کام لینا ہے۔ آپ کو ان کو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹس ہیں۔ ایسے لوگوں سے کام لینے کے لیے آپ اتھارٹی کو وہاں پہ نہیں اپلائی کر سکتے، ایسے کاموں کے لیے آپ ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتے۔ ہر بندہ جب اپنی فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہے تو پھر وہاں آپ کو پیپل سینٹرڈ ہونا پڑے گا۔ جو بندہ جس فیلڈ کا ہوگا اسی سے مشورہ لینا پڑے گا اور اسی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ یہ بہت سٹائل ہیں، یہ بہت سٹائل، جیسے آپ کے پاس یہ لیزیہ فیئر آ گیا۔ ہینڈ اوور کا مطلب ہے بندہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ داری اس کے حوالے کر دو، وہ آپ کو پرفارم کر کے دکھائے گا۔ سلیکشن آپ کی ہوگی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، کس کو آپ کیا ڈیوٹی اسائن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس اہل ہے تو اس کو وہ ڈیوٹی دے دیجئے، اس کے ہینڈ اوور کر دیجئے، وہ بندہ آپ کو یہ والا کام کر کے دے گا اور یہ ڈیوٹی آپ کو پرفارم کر کے دے گا۔ سچویشنل لیڈرشپ کا سٹائل ہے، کانٹیجنسی ماڈلز موجود ہیں، بے تحاشا کام ہو رہا ہے۔ ویژنری لیڈرشپ سٹائل ہے، یعنی آپ جیسی سچویشن ہوگی اس قسم کا لیڈرشپ کا سٹائل آپ کو آپٹ کرنا پڑے گا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو یہ لیڈرشپ کا سٹائل آپ کا افیکٹو نہیں ہوگا۔ تو اس یونٹ میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی فیلڈ میں جا کے ایک اچھا لیڈر ثابت ہونا ہے۔ تو اچھا لیڈر ثابت ہونے کے لیے بیک گراؤنڈ کے پاس آپ کے پاس یہ نالج ہو کہ یہ سٹائلز اویلیبل ہیں، وہاں جا کے سچویشن کو انالائز کیجئے، ڈائگنوز کیجئے اور دیکھیے اس سچویشن کے اندر میں کس لیڈرشپ کو آپٹ کروں، سٹائل کو آپٹ کروں اور میں کامیابی کی طرف چلوں۔ تو یونٹ نمبر 2 آپ کو ان سٹائلز کے بارے میں اور لیڈرشپ کے ٹریٹس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرے گا۔ ناؤ وی ول موو ٹورڈز دا یونٹ نمبر 3، اسلامک کانسیپٹ۔ آفٹر آل سب سے پہلی ہماری پریورٹی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور بینگ اے مسلم آپ کی لیڈرشپ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، آپ کے اپنی ذات کے اندر کون سی ٹریٹس ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ نے اسلام کے بارے میں، اسلامک لیڈرشپ کے بارے میں پڑھنا ہے، بلکہ دنیا میں کسی بھی اچھے لیڈر کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اس میں کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی لیڈر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اسلامک کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آقا کی ذات اور اسوہ حسنہ ہمارے پاس بہترین چیز موجود ہے، اس کو پڑھیے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یونٹ نمبر 3، ذرا میں اسٹوڈنٹس کی توجہ اس طرح مبذول کروانا چاہوں گا کہ ذرا کنٹینیوٹی اور فوکس دیکھیے، اور ہمارا یہ زور دیکھیے کہ ہم یونٹس کو کس ترتیب میں لے کے جا رہے ہیں، اور ہر یونٹ میں ہم آپ کو لیڈرشپ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ہم آپ کو لیڈر چاہتے ہیں۔ اصل میں آفٹر آل ہمارا جو آبجیکٹیو ہے کہ ایک ایسا پروفیشنل ڈیولپ کر دیں، ایک ایسا بندہ ڈیولپ کر دیں جس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں۔ اگر آپ لیڈ کرنے کی کوالٹی کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیم کو جتوانے کی پوزیشن کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپس کی کوالٹیز ہو جائیں۔ تو اس یونٹ کا نام بھی آپ ذرا دیکھیے گا، کنٹمپریری لیڈرشپ اپروچز، کہ کون سی لیڈرشپ کی اپروچز چل رہی ہیں۔ تعارف ہے، ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہے، ڈسٹریبیوٹیو لیڈرشپ ہے، گروپ لیڈرشپ ہے۔ اس پورے یونٹ کے اندر سارے کا سارا جو ہمارا فوکس ہے وہ پھر لیڈرشپ کے اوپر موجود ہے۔ ڈفرینٹ جو تھیریز ہماری چل رہی ہیں، آگے آنے والے یونٹس کے اندر مزید اس قسم کی تھیریز موجود ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں یونٹ نمبر 4 کے اوپر۔ یونٹ نمبر 4 کا جو نام ہے وہ ہے ڈیسیژن میکنگ۔ ڈیسیژن ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ڈیسیژن کہتے کس کو ہیں۔ اس کی مثال میں اپنے سے ہی لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور میں کسی کو کہہ بھی نہ پاؤں کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ مثلا میری والدہ مجھے آگے کہتی ہے کہ بیٹا میں نے آپ کی شادی طے کر دی ہے اپنے بھائی کی بیٹی سے، بس بات ختم، میں نے طے کر دی ہے اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ۔ مجھ سے یہ نہیں کہا جائے گا اب تیرا فیصلہ کیا ہے، مجھے فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ میں نے یہ کام کر لی۔ اگر یہی کویسچن میری ماں مجھے یوں کہہ دیتی، جو شاید نہیں کہا اس نے، وہ کہہ دیتی کہ بیٹا ایک تیرے ماموں کی بیٹی ہے، ایک تیرے چچا کی بیٹی ہے، ایک تیری خالہ کی بیٹی ہے، کچھ تیری اپنی بھی ہو سکتی ہیں، ممکن ہے، ان میں سے کون سی ہوگی، ان میں سے کون سی ہوگی، پھر مجھے فیصلہ کرنا ہوتا۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے دکھ میں نہ چلے جائیے گا، دکھی نہ ہو جائیے گا، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ فیصلہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس سیورل آلٹرنیٹیوز موجود ہوں. ان آلٹرنیٹیو میں سے سوٹیبل کون سا ہوگا. جب آپ کو مختلف چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تب فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس انتخاب نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ بھی نہیں ہوگا. بعد میں فیصلے کے کانسیکوینسز کیا آتے ہیں, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, یہ لیٹر آن ڈیسیژن, یہ لیٹر آن ہے. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہوں, ان آپشن میں سے رائٹ ون کو سلیکٹ کرنا, اس کو ہم ڈیسیژن کہتے ہیں. تو ڈیسیژن کا کانسیپٹ کیا ہے, یہ روزمرہ زندگی کے اندر اور آپ جب اپنی پروفیشنل فیلڈ کے اندر ہوں گے تو آپ کو ڈیسیژنز لینے پڑیں گے. ان ڈیسیژنز کی نیچر کیا ہوگی, بعض بڑے سینسٹیو ڈیسیژن ہوتے ہیں اور اجلت میں نہیں لیے جا سکتے, اور بعض بڑی اجلت کے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں ہو سکتا. فرض کیجئے آپ نے اسکول کے اندر کوئی یونیفارم چینج کرنا ہے, تو یہ بڑی اجلت کا فیصلہ نہیں ہوگا. لوگوں کو بلائیے, مشورہ کیجئے, آپس میں مشاورت کیجئے, اس کے بعد سوچئے کہ اگر یہ والا میچنگ رکھیں گے تو اس کے کیا فائدے نقصانات ہوں گے, یہ میچنگ ہوگی تو اس کے کیا ہوں گے, پیرنٹس کے اوپر برڈن تو نہیں پڑے گا, کمیونٹی کے اندر یہ کسی کو میچ تو نہیں کرتا ہوگا. ہمیں ہزاروں چیزیں اس کے بارے میں سوچنی ہوگی. تو یہ کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے دین دیر ہی ڈیسیژن لینا. ایک بچہ آپ کے پاس آ گیا اور وہ کہتا ہے سر فلاں والے بچے کا سر پھٹ گیا, تو ہم کیا اس کے اوپر ویٹ کریں گے؟ کیا ہم بیٹھ جائیں گے کہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ بچے کوڈ نکال کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا, زخمی ہو گیا, زخمی کی ہونے کی کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے, پہلا سٹیپ کیا لیں گے, دوسرا سٹیپ کیا لیں گے؟ شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم اس چیز کے لیے موجود نہیں ہے. تو ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر, ڈفرینٹ سینیریو کے اندر نیچر آف ڈیسیژن ڈفرینٹ ہوگی. کہیں آپ کو بہت کوئک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کے ڈیسیژن میں ٹائم تو نہیں ہوتا, وہ تو آپ کو دیر ہی لینا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کس نیچر کا ڈیسیژن ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں. اس کے لیے ریشنل ماڈل بھی موجود ہے ڈیسیژن کرنے کے لیے, اس کی تفصیلات پھر ہم آپ کے ساتھ لیٹر آن ڈسکس کریں گے. شیئر ڈیسیژن میکنگ بھی موجود ہے کہ ہم سارے مشاورت کریں, جیسے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ ہو تو پھر سارے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کا حل کیا ہوگا. تو اس قسم کے ڈیسیژنز کو ہم شیئر ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں. اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ جو مینجمنٹ ٹاپ لیول کی ہوتی ہے, اس اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس کے ڈیسیژن بھی اسٹریٹجک ہوتے ہیں. اس قسم کے فیصلہ کرنے کے لیے جس کو ہم پالیسی سازی کہتے ہیں, وہ کس طرح لیے جائیں گے, ان کے سٹیپس کیا ہوں گے, کیونکہ انہوں نے دوررس نتائج مرتب کرنے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ڈیسیژنز کے جو طریقے ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے. ڈفرینشیٹڈ اور سچویٹڈ ڈیسیژن میکنگ, یہ کس طریقے کے ڈیسیژن لیے جائیں گے, یہ ساری تفصیلات. ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ, کئی ایسے ڈیسیژنز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر ایتھکس انوالو ہو چکی ہوتی ہیں. مثلا ہمارے ہاں کسی نے کسی کو پتھر مار دیا, تو اب جواب کے اندر ہم اس کو پتھر تو نہیں ماریں گے, اس کے لیے ہمیں کچھ اور ایتھیکل طریقے لینے پڑیں گے. تو اس قسم کے ہمیں ڈیسیژن لینے پڑیں گے. یہ ہمارا یونٹ نمبر 4 تھا. یونٹ نمبر 5 آرگنائزیشنل کلائمیٹ. آرگنائزیشنل کلائمیٹ ایک ایمرجنگ کانسیپٹ ہے کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن کا کلائمیٹ ہو, کس طریقے سے لوگ اس کے اندر کام کریں. ہم اس کو الٹرنیٹیو بھی استعمال کرتے ہیں, کلائمیٹ بھی کہتے ہیں, آرگنائزیشنل انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں, آرگنائزیشن کلچر بھی کہتے ہیں. تو ایک آرگنائزیشن کا کیسا کلچر ہونا چاہیے, اس کلچر کے اندر پھر وہ چیزیں, وہ آبجیکٹیو اچیو کیے جا سکتے ہیں جیسا اس کا کلچر ہوگا. ایسا نہ ہو کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو اگر آپ کے پاس وہ کلائمیٹ ہے ہی نہیں تو پھر کس طریقے سے وہ جو آبجیکٹیو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے ہوں گے. تو اس یونٹ کے اندر ہم ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ آرگنائزیشن کلائمیٹ سے ہماری مراد کیا ہے. اور یہ ایجوکیشن ایک ایمرجنگ ڈسپلن ہے, ابھی اس کے اندر اس طریقے سے چیزیں موجود نہیں ہیں. تو کچھ کانسیپٹ ہم مینجمنٹ سے لے لیتے ہیں, کچھ کانسیپٹ اکنامکس سے اٹھا لیتے ہیں, کچھ سوشیالوجی سے اٹھا لیتے ہیں. تو ان کو ملا کر ہم ایجوکیشن کے سبجیکٹ کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ وہ تمام کانسیپٹس ہیں جن سے ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. کلائمیٹ آف آرگنائزیشن کس قسم کے ہوں گے, ود رسپیکٹ ٹو ہیڈ بھی ہوگا, ود رسپیکٹ ٹو ٹیچرز بھی ہوگا, اور ود رسپیکٹ ٹو آرگنائزیشن بھی ہوگا. اس اور یونٹ کے اندر ہم ان تمام چیزوں کا پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ایک آرگنائزیشن کا کلائمیٹ, ہیلدی کلائمیٹ کیسا ہوگا, یا اس کے اوپر ورک کے اوپر اس کا امپیکٹ کس طریقے سے ہوگا, ان تمام پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جائے گا. چینجنگ دا کلچر اینڈ کلائمیٹ آف آرگنائزیشن, اگر ایک آرگنائزیشن کا کلائمیٹ چینج کر دیا جائے تو اس کے اندر باقی کون کون سی چینجز اس کی طرف آئیں گی. میں ویسے ہی آن دا لائٹر نوٹ یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کئی پی سی او ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے ریٹائرڈ قسم کے بابے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان پی سی او پہ زیادہ کام نہیں ہوتا, وہ ان کے اوپر کوئی فون کرنے کے لیے نہیں آتا. انہی پی سی اوز کے اوپر, کسی ایک پی سی او کے اوپر کوئی اچھی سی خاتون بٹھا دی جائے
ویل ڈریس قسم کی، تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ نے ایک چھوٹے سے ایلیمنٹ کو چینج کیا، آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو چینج کیا، اس کلائمیٹ کو چینج کرنے سے اس کے بزنس کے اوپر افیکٹ آنا شروع ہو گیا. لوگ اندر جا کے اسی پی سی او کے اوپر اندر والے بوتھ سے جا کے باہر فون کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی سی چینج سے آپ کے پاس بزنس کے اندر اس قسم کے فرق آنا شروع ہو جاتے ہیں. دا کلینک، پھر اگر آپ آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو چینج کرنا چاہیں تو اس کو چینج کرنے کی کون کون سی اسٹریٹجیز ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس یونٹ کے اندر ان اسٹریٹجیز کا بھی ذکر کیا جائے گا. یونٹ نمبر 5 پہ ہیں. اب ہم چلتے ہیں یہ آگے دا گروتھ اینڈ سینٹر اسٹریٹجیز. یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جس کی مدد سے ہم کسی آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو چینج کر سکتے ہیں. نارم چینجنگ اسٹریٹجیز، کہ اگر ہمیں کسی اسٹریٹجی کے اندر نارم کی اسٹریٹجی بھی موجود ہے اور چینجنگ اسٹریٹجیز بھی موجود ہیں. یونٹ نمبر 6 اگین انٹروڈکشن ٹو لیڈرشپ تھیریز، کہ لیڈرشپ کی کون کون سی تھیریز موجود ہیں. پھر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو اس چیز کی طرف نشاندہی کرواؤں گا کہ کتنے کورسز ہیں جن کا تعلق لیڈرشپ کے ساتھ ہے، اور یہ جتنے بھی کورسز ہم آپ کو کروا رہے ہیں، بلکہ بیچ میں جو آپ کو ڈیسیژن میکنگ کروایا اور آرگنائزیشن کا کلائمیٹ کروایا، اس کا بھی تعلق لیڈرشپ کے ساتھ ہے. ایک لیڈر آ کے آرگنائزیشن کے کلائمیٹ کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ سارے کا سارا کورس اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے کا پورا کورس فوکس ہی لیڈرشپ کے اوپر ہے. تو لہٰذا ہم آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں فیوچر کے. انٹروڈکشن ٹو لیڈرشپ تھیوری، گریٹ مین تھیوری. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیڈر بنائے نہیں جاتے، پیدا ہوتے ہیں. یہ تھیوری اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کے ٹریٹس ہوتے ہیں جس کے بعد بندہ لیڈر بننے کی قابل یا اس پوزیشن کے اندر آ جاتا ہے. کچھ کا کانسیپٹ یہ ہے. کچھ بیہیویئر تھیوریز کے اوپر بلیو کرتے ہیں. یہ جو ٹریڈ تھیوری ہے اس کے ساتھ اسکل تھیوری بھی موجود ہے. کچھ لوگوں کے اندر اسکلز موجود ہوتے ہیں. مینیجریل گریڈ ہے، یہ تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی ہے. پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوری ہے. لیونز لیڈرشپ سٹائلز ہیں. تو یہ وہ سارے لیڈرشپ کی تھیوریز اور سٹائلز ہیں. اس کا مقصد بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ لیڈرشپ کے اندر کس کس قسم کی تھیوریز موجود ہیں. ناؤ وی ول موو ٹوورڈ دا یونٹ نمبر 7 ایجوکیشنل سپرویژن. ہم نے اتنی بڑی آرگنائزیشن بنا دی، اتنا بڑا ادارہ بنا کے حوالے کر دیا. کیا ہمارے لیڈر کے اندر یہ کوالٹی اور یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ اس کو سپروائز کر سکے، اس کے ریکارڈ کو مینیج کر سکے، اس کے سٹاک کو مینیج کر سکے؟ یہ بلڈنگ، یہ ساری چیزیں سپروائز ہوں گی، نگرانی ہوگی تو یہ اپنی پرفارم کر پائیں گی، ادروائز ان کی پرفارمنس کے اوپر افیکٹ آنا شروع ہوگا. تو اس یونٹ کے اندر ہم آپ کو سپرویژن، اوور آل کانسیپٹ اینڈ نیڈ آف سپرویژن، ٹائپس آف سپرویژن، کریکٹرسٹکس آف ایجوکیشنل سپرویژن. اگر آپ کو ایجوکیشن کے اندر سپرویژن کرنی ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کون کون سے پرنسپلز ہیں جن کو فالو ہونا چاہیے، ایلیمنٹس آف افیکٹو سپرویژن. اس سپرویژن کے ایریے میں آپ کو ایکسپرٹیز دینا اور آپ کو اس کے آگے چلانا. نیکسٹ یونٹ ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر 8 انسٹرکشنل سپرویژن. یہ ایک ایمرجنگ کانسیپٹ ہے. ہم ایک تو اوور آل سپرویژن کی بات کر رہے ہیں، اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کلاس روم کے اندر جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کی انسٹرکشنز کو بھی سپروائز کیا جائے، کیونکہ اوور آل اس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ بچوں کو پڑھانا. یہ جو ہماری آؤٹ پٹ ہوگی وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے. ان اسٹوڈنٹس کو کیا ڈیلیور کیا جا رہا ہے، ٹیچر ان کو کیا پڑھا رہا ہے. یو کین برنگ دا ہارس ٹو دا واٹر، لیکن آپ اس کو پانی نہیں پلا سکتے. آپ کلاس روم میں ٹیچر کو بھیج تو سکتے ہیں لیکن اسے پڑھانے کا کام نہیں لے سکتے. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اب ہم اس ٹیچر سے، اس جس کو ہم نے کلاس کے اندر بھیجا ہے، اب ہم دیکھیں گے وہ انسٹرکشنز دے کیا رہا ہے. اب ٹیچنگ اور انسٹرکشنز ایک نیا کانسیپٹ ہے. ٹیچنگ اب ویگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ہم زیادہ فوکس ہوتے چلے جا رہے ہیں انسٹرکشنز کی طرف. انسٹرکشنز ہم اس کو کہتے ہیں وٹ ٹو ٹیچ، ہاؤ ٹو ٹیچ اینڈ ہاؤ ٹو آسک دا کویسچن. اس کو ہم کن کویسچن کے ذریعے ایویلیویٹ کریں گے، ان 3 سوالوں کا جواب دیں گے. تو یہ انسٹرکشنز ہے. ہم اپنے ہیڈز کو، اپنے لیڈرز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اپنی کلاس کے اندر جائیں گے تو انسٹرکشنز کو کیسے سپروائز کریں گے. یہ اوور آل کی بات نہیں ہو رہی، یہ کلاس کی بات ہو رہی ہے. کلاس روم مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہے، ٹیچر کس میتھڈ کے تھرو ڈیلیور کر رہا ہے، بچوں کا ریٹ آف اٹریکشن کیا ہو رہا ہے، پارٹیسپیشن کا ریٹ کیا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو لک آفٹر کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں انسٹرکشن سپرویژن. کانسیپٹ آف انسٹرکشن سپرویژن، ڈائریکٹ اسسٹنس، گروپ ڈیولپمنٹ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو ایم ایس کا یہ کورس کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ایک انسٹرکشنز کو کس طریقے سے سپروائز کیا جا سکتا ہے. ناؤ وی ول موو ٹوورڈ دا لاسٹ یونٹ. ہم نے کوشش کی کہ ان یونٹس کے اندر آپ کو وہ تمام چیزیں سمندر کو کوزے کے اندر بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں. اس سے متعلقہ معلومات ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ بھی ایک نیا ایمرجنگ کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. جو چیز آپ نے بنا دی،
کوالٹی ایک ویگ ٹرم ہے، جیسے نہیں کہتے بیوٹی از آل ٹوگیدر ان دا آئیز آف، جو اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے خوبصورتی اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے. اسی طرح کوالٹی وہ ڈیفائن کرے گا جو لینے والا ہے، کسٹمر کے اینڈ پہ ڈیفائن کی جائے گی. کوئی چیز کسی کے لیے کس طرح کوالٹی ہوگی وہ پیرامیٹرز ہم کو یہاں پہ ڈالنا پڑیں گے. تو ایک ادارہ کس طریقے سے کوالٹی کا ہو سکتا ہے، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. ہمارے اب کئی ادارے بن چکے ہیں، ISO 2009 ISO 2000، انہوں نے کوالٹی کے کچھ پیرامیٹرز بنائے ہیں کہ ان چیزوں کو اس چیز کے مطابق کریں گے تو ہم اس کو کوالٹی کہیں گے، ادروائز اس کو کوالٹی نہیں کہیں گے. ہماری HEC جو ہے اس نے تمام یونیورسٹیوں کے اندر کوالٹی انہانسمنٹ سیل یا کوالٹی ایشورنس سیلز بنا دی ہیں تاکہ چیزوں کو کوالٹی کے مطابق پرفارم کیا جائے. تو یہ یونٹ آپ کو ان نئی چیزوں کا کانسیپٹ دے گا کہ انٹروڈکشن ٹو دا یونٹ، کوالٹی کیا ہوگی، سیلینٹ فیچرز آف کوالٹی مینجمنٹ. اگر آپ کسی مینجمنٹ کو کوالٹی کی مینجمنٹ کہتے ہیں تو اس کے فیچرز کیا ہوں گے، ان فیچرز کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. امپلیمنٹیشن آف TQM ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ایجوکیشن، ایجوکیشن کے اندر کس طریقے سے ریکارڈ کیپنگ کیسے ہوگی، کلاس روم کی صفائی کیسے ہوگی، لیبارٹری کا ریکارڈ کیسے مینٹین کیا جائے گا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریکوائرڈ کوالٹی. اس کوالٹی کو مینیج کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم نے اس مختصر سے وقت میں بہت کوشش کی کہ آپ کو ان تمام یونٹس کے بارے میں ایک کرسری لک دے دیں اور آپ کو یہ جسٹیفیکیشن سمجھ آ جائے کہ ہمیں یہ کورس کیوں آفر کیا جا رہا ہے اور کیوں پڑھایا جا رہا ہے. امید ہے کہ یہاں تک یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.